बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल खौफनाक रात में आप सबको वेलकम कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे चैनल की स्टोरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही खौफनाक कहानियाँ जो हमारे साथ हमारे व्यूअर्स ने शेयर की हैं। बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं अपनी खौफनाक कहानियाँ। पहली स्टोरी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं वकास अहमद। वकास कहते हैं कि ये कहानी आज से 24 साल पुरानी है और वो कहते हैं कि ये दो लड़कों की कहानी है जिनके साथ एक अजीब सा वाक़या पेश आया। एक गांव था जहाँ पर सब लोग खुशहाल थे, आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। खुशहाली से मतलब ये है कि आपस में उनका बहुत मिलनसार थे और एक दूसरे के काम आते थे। वो लोग कम आमदनी में भी बहुत ज़्यादा खुश रहा करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि वहाँ पर कुछ लोग इकट्ठे होकर जा रहे थे कहीं और एक उन्होंने बस में सवार थे। वो कहते हैं कि रास्ते में उनको कोई हादसा पेश आ गया जिससे वो 10-15 लोग थे जो कि उनकी डेथ हो गई। अब जब वो लोग गांव में उनकी मैयतों को लाया गया और उनकी तदफीन वगैरह में पूरे गांव ने बहुत ज़्यादा साथ दिया एक दूसरे का। उसमें ये दो लड़के भी थे जो एक उनके साथ साथ थे। इन्होंने भी सब लड़कों के साथ मिलकर मैयतों की तदफीन और उसके बाद तमाम काम जो थे उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। मेहमान जो काफ़ी दूर दराज से आए थे उनको खाना वगैरह खिलाकर उनको मुख्तलिफ़ घरों में एडजस्ट किया गया कि कैसे उनको सोने के लिए उनको कहाँ जगह देनी है और इस तरह के काम थे। ज़ाहिर है सर्दियों के दिन थे और कहीं भी ऐसा नहीं था कि खुली हवा में कभी बिस्तर डाल दिए जाएँ तो जहाँ भी सो जाएँ। तमाम गांव ने मिलकर इस काम में भी एक दूसरे का साथ दिया और उन्होंने अपने घरों में मेहमानों को सोने के लिए जगह दी, अरेंज किया। इसी तरह से ये दो लड़के जो थे इनको भी एक जगह पर इनका भी इंतज़ाम किया गया था कि ये भी वहाँ पर सोएंगे बाकी लड़कों के साथ। ये वहाँ पर इन्होंने सबको खाना वगैरह खिलाकर उसके बाद जब देखा कि बाकी लोग जो है सो रहे हैं और ये तमाम कामों से फारिग हो चुके थे तो इन्होंने भी एक जगह पे अपने लिए थोड़ा सा उन लोगों से थोड़े से फासले पे ही चले गए जहाँ पर थोड़े दरख्त वगैरह थे। उधर ये बैठकर आपस में बात करने लगे, साथ में ये सिगरेट नोशी कर रहे थे। वो कहते हैं कि ये सिगरेट नोशी करने के दौरान आपस में बातें वगैरह कर रहे थे कि इनको जो सामने एक पौधा था, एक जो झाड़ी थी, वहाँ पर कुछ हरकत महसूस हुई। इनकी नज़र दोनों की एक साथ ही उस झाड़ी की तरफ जब गई तो इन्होंने देखा कि वहाँ पर दो लाल आंखें जो बहुत ही ज़्यादा लाल थी, इस कदर के जैसे खून उनमें से टपक रहा हो। इन्होंने जब उन आंखों की तरफ देखा तो इनको यूँ महसूस हुआ कि जैसे एक हेवला सा है, जैसे कोई काले रंग का एक साया सा है जो अंधेरे में नज़र आ रहा था। उन आंखों के नीचे पूरा एक जिस्म का स्केच बन रहा था कि कोई वहाँ पर खड़ा है, एक इंसानी स्केच था बना हुआ। वो कहते हैं कि ख़ुदो ख़ाल वाज़े नहीं थे मगर हेवला नज़र आ रहा था। उसके बाद उन्होंने देखा कि उस हेवले का कद बढ़ने लगा। वो कहते हैं कि इतना ज़्यादा वो कद उसका बढ़ चुका था कि ये खौफ के मारे भागते हुए वहाँ से भागे और जाकर उन लोगों के दरमियान में गिर गए जो लोग वहाँ पर बैठे हुए थे जो और सो भी रहे थे। उन लोगों के दरमियान जाकर ये वहाँ पर गिर पड़े, बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। उन लोगों ने इनसे पूछा भी कि क्या हुआ, तो इन्होंने जब उनको बताया कि वहाँ पर हमने इस तरह की एक चीज़ देखी है तो उन्होंने कहा कि इस तरह के टाइम है रात का बहुत ज़्यादा गुजर गया और आप दरख्तों के नीचे जाके बैठे हुए और ऐसी जगह पर जहाँ पे कि वो अलहदा से बियाबान सी जगह है, तो आपको भी हम सबके साथ मिलकर यहाँ पर आप हमारे करीब बैठे, आप लोग हमसे काफ़ी दूर चले गए। और उन चीज़ों ने क्योंकि दरख्तों के नीचे या दरख्तों में या झाड़ियों में ये चीज़ें पाई जाती हैं, आप लोगों को उस तरफ जाना ही नहीं चाहिए था क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया और इस टाइम पे ये मखलूक जो होती है आज़ाद होती है। उन्होंने आपको सिर्फ वहाँ से हटाने के लिए अपना आप पे ज़ाहिर किया। बेहतर है कि आप दोबारा उस तरफ ना जाएं वरना आपको कोई भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। वो लड़के आज भी इस बात को कहते हैं कि याद करते हैं। अब वो उस एज से निकल आए हैं, अब वो उनकी एज भी बढ़ चुकी है, मगर आज भी जब वो लोग इस बात को याद करते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा खौफ आता है कि उन्होंने उस दिन वो क्या चीज़ देखी थी जो कि बहुत ही खौफनाक थी। और बाद में वो दो आंखें बड़ी बड़ी और जब उनका कद बढ़ना शुरू हुआ और बहुत ज़्यादा वो ऊंची आसमान जिससे साथ जैसे उनका साथ लग रहा था, इस तरह से लग रहा था कि जैसे कोई मखलूक खड़ी है जो कि बहुत ज़्यादा उसका कद है, बुलंद है। ये कहानी हमारे साथ शेयर कर रहे थे वकास अहमद। बहुत शुक्रिया वकास भाई, आपने बहुत अच्छी स्टोरी हमारे साथ शेयर की है।
اور اسی طرح ہمارے ساتھ اسٹوریز شیئر کرتے رہا کریں۔ تو ایسا ہے لسنرز کے یہ جو مخلوقات ہوتی ہیں رات کے ٹائم تو بالکل ہی آزاد ہوتی ہیں، مغرب کے بعد یہ آزاد ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد جہاں بھی ان کو جگہ ملتی ہے وہاں پر یہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتی ہیں، وہاں پر یہ اپنا بسیرا کر لیتی ہیں۔ اور خاص طور پہ یہ درخت اور جو جھاڑ جھنکاڑ ہے ایسی جگہوں پر تو یہ بہت زیادہ پائی جاتی ہیں بیابان میں۔ اور ٹائم بھی جب ایسا ہو کہ بہت زیادہ رات ہو گئی ہے تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ درختوں کے نیچے نہ جائیں، نہ بیٹھا کریں، کیونکہ وہاں پر یہ مخلوق جو ہوتی ہے گھوم رہی ہوتی ہے، اور یہ اس چیز کو اپنے کاموں میں اپنی لائف میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے مداخلت کریں، اور پھر یہ انسانوں کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ رات کے ٹائم درختوں کے نیچے نہ جائیں، نہ بیٹھا کریں درختوں کے نیچے۔ اس کے علاوہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر ہی رہیں، اور اگر کبھی مجبوراً ایسا کچھ ہو بھی جائے تو کوشش کیا کریں کہ جہاں ویران جگہ ہو اور رات کا ٹائم ہو جائے، درخت ہوں، اس جگہ سے دور رہیں۔ بڑھتے ہیں اپنی اگلی کہانی کی طرف۔ یہ کہانی ایک ایسے نوجوان کی ہے کہ جو کہ ایک گاؤں میں رہا کرتا تھا، اور جس جگہ پہ وہ رہتا تھا وہیں پر اس کا سامنا غیر مرئی مخلوق سے ہو گیا، اور وہ بہت اس کے ساتھ جو سلوک کر رہی تھی وہ مخلوق، وہ آپ کو ہم سناتے ہیں اس کہانی کے اندر کہ اس لڑکے کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ کہانی ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں نارووال سے صہیب۔ نارووال سے صہیب ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں ایک بہت ہی پرانی کوٹھی تھی، اور جو کہ اب ایک جھاڑ جھنکاڑ میں بدل چکی تھی۔ اس کوٹھی کے اندر کوئی نہیں جاتا تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ خستہ حال تھی۔ ہمارے دادا بتایا کرتے تھے کہ یہ ان سے بھی پہلے زمانے میں جب انگریزوں کی حکومت تھی اس وقت یہ کوٹھی آباد ہوا کرتی تھی، یہاں پر بہت زیادہ گہما گہمی ہوتی تھی، مگر اس کے بعد یہ بالکل ویران ہو گئی، اور یہاں پر کچھ عرصہ تک کچھ لوگ رہتے رہے، پھر وہ بھی یہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد وہ کوٹھی بالکل خالی پڑی ہوئی تھی۔ کوٹھی کا دیکھنے میں محسوس ہوتی تھی کہ یہ جب اپنے زمانے میں یہ آباد ہوگی تو یہ بہت ہی خوبصورت رہی ہوگی۔ اس کے باہر کافی زیادہ پودے اور درخت وغیرہ لگے ہوئے تھے۔ اب تو وہ سب کچھ ایک قدیم عمارت میں اور خستہ بوسیدہ حال ایک ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی نمائی بن گئی ہوئی تھی، لیکن کسی زمانے میں اس کا جو عروج ہوگا تو وہ کافی شاندار رہی ہوگی۔ ہمارے گاؤں میں یہ کوٹھی گاؤں سے تھوڑا سا فاصلے پر تھی، اور ہم لوگ جب بھی کھیلتے تھے ہم اس طرف چلے جاتے تھے۔ ہمارے بزرگ ہمیں منع کرتے تھے کہ آپ نے اس سائڈ پہ نہیں جانا۔ صہیب کہتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہا تھا تو میری بال اس کوٹھی کے جو برآمدہ تھا وہاں پر چلی گئی۔ ہم نے اپنے ایک ساتھی کو بھیجا، ہم لوگ باقی سب جو تھے وہ اس کی دیوار کے ساتھ لا کے کھڑے ہو کے اندر جھانکنے لگے، اور ایک جو ساتھی تھا ہمارا وہ اندر چل گیا، چونکہ جو اس کی باؤنڈری والز تھیں، جو اس کی باہر کا جو احاطہ تھا اس کی دیواریں زیادہ اونچی نہیں تھیں، اس لیے ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ ہم وہاں پہ کھڑے ہو کے سب اندر جھانک رہے تھے، اور وہ ہمارا ساتھی جو تھا وہ بال لینے کے لیے اندر چلا گیا۔ اس نے وہ بال کو ڈھونڈا جو کہ اس کو ایک پلر کے پاس پڑی ہوئی نظر آ گئی۔ جیسے ہی اس نے بال اٹھائی اور پیچھے مڑا واپس آنے کے لیے تو ایک دم سے جیسے وہ پیچھے کی طرف مڑ کے اندر کی طرف جھانکنے لگا کوٹھی۔ ہم اسے آوازیں دے رہے تھے کہ تم جلدی سے آ جاؤ، جلدی سے آ جاؤ، مگر وہ وہاں پر کھڑا ہو کر جیسے پیچھے کی طرف دیکھی جا رہا تھا، اور ہمیں تو وہاں پر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، اور وہ ایسے تھا کہ جیسے وہ ادھر بت بن چکے ہیں۔ ہم نے کافی دیر تک اس کو بلاتے رہے، پھر ہم میں سے ایک لڑکا اندر گیا اور اس کو ہلانے کے لیے کہ میں اس کو بلا کر لاتا ہوں، اس نے اس کو جا کر جب ہلایا تو وہ ایک دم چونکا، اور اس نے جب دیکھا اپنے ساتھی کو تو اس نے اس کو پکڑ کے باہر کی طرف کھینچنے لگا کہ یہاں سے بھاگو، یہاں سے بھاگو۔ اور دوسرا لڑکا کافی حیران تھا جو اندر چلا گیا تھا کہ یہاں پہ اس کو کیا مسئلہ ہے جو اس طرح کیا ہے۔ وہ جلدی سے باہر آئے، دونوں ان کو ہم نے باہر کھینچا، چونکہ دیوار زیادہ اونچی نہیں تھی اس لیے ہمیں مسئلہ نہیں ہوا۔ ہم نے اس کو جیسے ہی باہر کھینچا وہ ہمیں کہنے لگا کہ جلدی سے بھاگ چلو یہاں سے، یہاں پر نہیں ٹھہرنا ہے۔ ہم اس کے ساتھ ہی گھر واپس آ گئے، ہمارا جو کھیل تھا وہ بند ہو چکا تھا۔ اب ہم اس کو پوچھ رہے تھے کہ تمہیں کیا نظر آئے جو تم ایسا کہہ رہے، تو وہ کہنے لگا کہ میں نے وہاں پر جب میں اپنا بال لے کے مڑنے لگا تو مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرا نام لے کے مجھے آواز دی ہے، مجھے پکارا ہے۔
میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہاں پر مجھے ایک خاتون نظر آئی جو کہ کالے لباس میں تھی، اور وہ بالکل اس نے سر سے لے کے پیر تک اس کا پورا بدن ڈھانپا ہوا تھا، اس کا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ شکل صورت سے کس طرح کی ہے، اس کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کہا کہ لیکن ہم تو تمہارے سامنے ہی کھڑے تھے، ہمیں تو کہیں بھی کچھ دکھائی نہیں دے رہا، تو کوٹھی کے تمام دروازے بند تھے۔ وہ کہنے لگا کہ وہ دروازے کے سامنے کھڑی تھی، وہ پتہ نہیں تم لوگوں کو کیوں نظر نہیں آئی، مگر وہ مجھے بار میرا نام لے کے پکار رہی تھی اور میں اسی کو دیکھ رہا تھا، اور مجھے کچھ خبر نہ ہوئی کہ تم لوگ مجھے آوازیں دے رہے ہو، یا میں اس کو بس ایک ٹک دیکھا ہی جا رہا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ ہم لوگوں نے اس طرف جانا چھوڑ دیا۔ ایک بار میں اور میرے دادا جان وہاں سے گزر رہے تھے کسی کام سے، تو دادا جان نے مجھے بتایا کہ یہ کوٹھی جب آباد ہوا کرتی تھی تو اسی دور میں اس کے جو باہر درخت ہیں، یہاں پر ایک درخت پہ جنات کا بسیرا ہو گیا تھا، اور ان لوگوں نے جو اس کوٹھی کے اندر آباد تھے انہوں نے بہت کوشش کی تھی کہ ان جنات کو یہاں سے بھگا سکے، مگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی ایک اماں ہوتی تھیں، جو اماں جی ہوتی تھیں، وہ اکثر اس درخت کے پاس بیٹھ کے قرآن پاک پڑھا کرتی تھی، اور اس کو پانی پہ دم کر کے تو یہاں پر پانی بھی چھڑکا کرتی تھی کہ تاکہ یہاں سے یہ جنات چلے جائیں، مگر یہ جنات جو تھے انہوں نے کسی بھی طور پر اس گھر کو، اس جگہ کو نہیں چھوڑا، وہ یہیں پر آباد ہے، اور اب بھی اگر کوئی ادھر اندر جانا چاہتا ہے تو وہ اس کو دکھائی دیتے ہیں، اس کے اوپر اپنا آپ ظاہر کر دیتے ہیں۔ پھر مجھے ایک دم سے یاد ہے کہ میرے دوست نے بھی مجھے جو کہانی سنائی تھی، اس کا مطلب کہ وہ جب اندر گیا تو جنات نے اسی لیے اس کو اپنا آپ جو تھا اس پر ظاہر کر دیا۔ ایک بار میں وہاں سے گزر رہا تھا، میرے والدین نے مجھے کسی کام سے وہاں سے بھیجا، تو میں نے اسی سائڈ سے گزر کر جانا تھا۔ جب میں وہاں سے گزرا تو مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرا نام لے کے پکارا ہے۔ جب میں نے کوٹھی کی طرف دیکھا تو وہاں پر ایک لڑکی کھڑی تھی جو کہ میرا نام لے کے پکار رہی تھی، اور بالکل میرے ہم عمر تھی۔ میں بہت حیران ہوا کہ یہ لڑکی کون ہے اور یہ مجھے کیسے جانتی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم مجھے کیسے جانتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو کافی عرصے سے جانتی ہوں، اور یہاں قریب ہی میرا گھر ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تم یہاں اس کوٹھی کے اندر مت جاؤ کیونکہ یہ آسیب زدہ ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ نہیں، میں ڈرتی نہیں کسی بھی آسیب سے، بلکہ آپ بھی ادھر اندر آ جاؤ، ادھر بیٹھو، ہم باتیں کرتے ہیں۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ میں اندر چلا جاتا ہوں، مگر پھر مجھے خیال آیا کہ یہ کوٹھی آسیب زدہ، ایسا نہ ہو کہ کوئی آسیب آ کے ہم دونوں پہ حملہ کر دے۔ اور میں نے اس کو بھی کہا کہ تم جلدی سے باہر آ جاؤ، اور یہ کہہ کے میں آگے کی طرف چل پڑا۔ وہ لڑکی اندر والی سائڈ پہ کھڑی تھی، بالکل باؤنڈری وال کے قریب۔ تھوڑی دیر بعد ابھی میں ایک قدم ہی میں نے آگے بڑھا ہوں گا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے کسی بڑھیا نے مجھے آواز دی ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو جس جگہ پہ وہ لڑکی کھڑی تھی وہاں پر ایک بہت ہی بوڑھی اور عجیب سی عورت کھڑی تھی، جو کہ اپنی عمر سے اس کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ جیسے یہ کوئی 400-500 سال اس کی عمر ہوگی۔ اس کے چہرے پر اس قدر جھریاں تھیں اور جیسے اس کی سکن جو تھی وہ لٹک رہی تھی۔ بہت ہی عجیب سا اس کا حلیہ تھا، اس کی لال لال آنکھیں تھیں اور وہ مجھے ہی گھوری جا رہی تھی۔ میں نے جب یہ دیکھا تو میں اتنا خوفزدہ ہوا کہ میں خوف سے بے ہوش ہو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے گھر میں تھا اور میرے والدین میرے پر صورتیں پڑھ کے دم کر رہے تھے۔ اس کے بعد میرے والدین نے مجھے سختی سے منع کر دیا، میں کبھی بھی اس سائڈ سے نہیں گزرا۔ میں نے کہیں جانا بھی ہوتا تھا تو میں لمبا چکر لگا کر چلا جاتا تھا، مگر اس جگہ سے میں نہیں جاتا تھا۔ یہ تھی میری کہانی جو آپ سے شیئر کرتی۔ بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے ایسی آفات سے، ایسی بلاؤں سے۔ جی ہاں جی، جو جگہ کافی عرصے تک خالی رہے تو وہاں پہ یقیناً جنات اپنا بسیرا کر لیتے ہیں، اور پھر وہ اس جگہ کو اپنا ہی سمجھنے لگتے ہیں۔ وہ وہاں پر کسی کی مداخلت کو برداشت نہیں کرتے۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ ایسی جو جگہیں جو آپ کو معلوم ہو کہ ویران ہے، کافی عرصے سے یہ خالی پڑی ہیں، تو وہاں پر نہ جائیں اور ان جگہوں سے دور ہی رہیں اور پرہیز کریں۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بہت اچھی سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اب ایک چھوٹی سی مختصر سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ یہ کہانی ہمارے ساتھ طیبہ نے شیئر کی ہے۔ طیبہ نے یہ سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کری کراچی سے۔ طیبہ کہتی ہیں کہ میری نانی جان نے ہمیں یہ کہانی سنائی تھی۔ یہ نانی جان کے بچپن کی کہانی ہے۔ نانی جان کہا کرتی تھی کہ میں چھوٹی سی ہوا کرتی تھی اور میں سارا دن اپنے گھر کے برآمدے میں کھیلتی رہتی تھی۔
ایک دن ایسا ہوا کہ میری والدہ ایک بڑے سا توا تھا، اس کے اوپر روٹی بنا رہی تھی۔ جیسا کہ گاؤں میں ہوتا ہے کہ بڑا سا ایک توا ہوتا ہے، اس کے اوپر بہت سی روٹیاں ایک ساتھ ڈالی جاتی ہیں تاکہ جلدی روٹیاں بنانے کا جو کام ہے وہ مکمل ہو جائے۔ اتنے میں باہر دستک ہوئی، میری والدہ نے کہا کہ دیکھو باہر کون ہے۔ میں نے جب دروازہ کھولا تو وہاں پر ایک عورت کھڑی تھی جس کی بڑی بڑی آنکھیں تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ مجھے کچھ کھانے کے لیے چاہیے۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ یہ کھانا مانگ رہی ہے، تو میری والدہ نے کہا کہ اس کو اندر ہی لے آؤ۔ میں نے اس کو اپنے ساتھ ہی اندر لے گئی اور میری والدہ نے اس کو اپنے پاس ہی بٹھا لیا اور اس کو ایک کٹوری میں سالن اور روٹی اس کو تھما دی۔ اب ایسا ہوا کہ میری والدہ روٹی بناتی جاتی تھی اور وہ کھاتی جا رہی تھی۔ میری والدہ بہت حیران ہوئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اتنی زیادہ کھانا جو ہے وہ کھا لے۔ تقریباً اس نے 13 روٹیاں کھا لی تھیں اور میری والدہ بہت زیادہ حیران ہو رہی تھی کیونکہ میری والدہ بڑی بڑی روٹیاں بنا رہی تھی اور وہ بھی اس نے 13 روٹیاں کھا چکی تھی اور سالن اسے دوبارہ نہیں لیا، اس کا سالن ختم ہی نہیں ہو رہا تھا، جانے کیا تھا۔ وہ کھاتی جا رہی تھی۔ میری والدہ اس کے چہرے کی طرف دیکھی تھی کہ یہ خاتون کر کیا رہی ہے۔ ایک دم سے میری والدہ کی نظر اس کے پیروں کی طرف پڑی جہاں اس نے کٹوری رکھی تھی سالن کی، اور قریب ہی اس کا پیر نظر آ رہا تھا۔ تو میری والدہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس کے جو پیروں کا انگوٹھا تھا وہ چنگلی انگلی کے کی سائڈ پہ تھا، یعنی اس کے جو پیروں کے جو انگلیوں کی ترتیب تھی وہ الٹی تھی، اور 2 انگوٹھے ایک ہی پیر کے اوپر 2 انگوٹھے تھے، اور دوسری طرف جو دوسرا پیر تھا اس کے اوپر انگوٹھا تھا ہی نہیں۔ اور وہ کہتی ہیں کہ اس کی انگلیاں بھی 3 تھیں، اس کی ہماری طرح 5 انگلیاں نہیں تھیں، 3 انگلیاں تھیں، اور وہ بھی پوائنٹڈ تھیں، وہ آگے سے نوکدار تھیں۔ کسی بھی انسان کے پیر ایسے نہیں ہو سکتے جیسا اس کا پاؤں تھا۔ میری والدہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی اور مخلوق ہے کیونکہ اس کے پیروں کے اوپر بڑا بڑا سے بال بھی تھے۔ میری والدہ جب یہ سمجھ گئی تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک جلتی ہوئی، کیونکہ وہ گاؤں میں جیسا کہ لکڑیاں جلا کر اس کے اوپر کھانا بنایا جاتا ہے، تو میری والدہ نے جو توا رکھا ہوا تھا وہ بھی نیچے مٹی کا چولہا تھا اور اس کے اندر لکڑیاں ڈال کے آگ لگائی تھی۔ تو میری والدہ نے ایک جلتی ہوئی لکڑی نکالی اور اس کو اس کی طرف بڑھانے لگی۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ حالانکہ کھانا کھا رہی تھی اور اس کا دھیان میری والدہ کی طرف نہیں تھا، مگر جیسے ہی میری والدہ نے آگ کو اس کی طرف بڑھانے لگی تو ہم دونوں حیران ہو گئے کہ وہ اپنی جگہ سے اچھلی بال کی طرح، اور وہ ایسے ہی ادھر ہمارے صحن کے اندر وہ ایسے ہی اچھلتی جا رہی تھی، اچھلتی وہ اسی طرح سے جا کر دیوار سے باہر گری اور پھر غائب ہو گئی۔ ہم دونوں بھاگتے گھر سے باہر آئے مگر وہ کہیں جھاڑیوں میں جا کے غائب ہو چکی تھی۔ اس کے بعد کافی دنوں تک ہمارے گھر کے باہر سے پائلوں کی آواز آتی رہی اور عورتوں کے بیان کرنے کی آواز آتی رہی۔ پھر ہم نے وہاں پر مولوی صاحب سے پڑھائی کروائی، انہوں نے وہاں پر کافی دیر آیات وغیرہ قرآنی پڑھی اور اس کے بعد انہوں نے جگہ جگہ پر کیل لگا دی ہے۔ اس دن کے بعد ہمیں نہ ہی وہ آوازیں آئیں اور نہ ہی وہ خاتون دوبارہ نظر آئی اور نہ ہی دوبارہ پائل کی آواز آئی۔ جی ہاں، ایسا ہی ہوتا ہے گاؤں وغیرہ میں بھی، چونکہ زیادہ زمینیں جو ہوتی ہیں وہ خالی پڑی ہوتی ہیں یا ان میں کھیتی باڑی کی جاتی ہے اور وہاں پر ہریالی ہوتی ہے، درخت ہوتے ہیں، تو ایسی جگہوں پر یہ جو مخلوق ہے بہت کامن پائی جاتی ہے اور اسی طرح سے پھر یہ کبھی کبھی لوگوں کے اوپر اپنا آپ ظاہر بھی کر دیتے ہیں۔ جو شریر جنات ہوتے ہیں وہ اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں، لوگوں کو اسی طرح تنگ کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کی حفاظت کرنے والا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر کسی نئی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ امید ہے کہ آج کی سٹوریز آپ کو پسند آئیں گی، نہیں بھی پسند آتی تو آپ لوگوں کو میں بار بار کہتی ہوں کہ اگر آپ کو پسند آئے تو تھمز اپ پہ آپ کلک کر دیا کریں، اور اگر نہیں تو آپ پھر جو تھمز ڈاؤن ہے کم از کم اس کو تو پریس کر دیا کریں، کیونکہ آپ سب ماشاءاللہ شعور والے ہیں اور آپ سب کو معلوم ہے کہ آپ نے کیسے اپنا فیڈ بیک دینا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ کمنٹ بھی کریں گے۔ پھر کسی نئی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے، تھم اپ یا تھم ڈاؤن منتظر رہیں گے آپ کے، اور آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے آگے بڑھنے کے لیے۔ اپنی سٹوریز بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں گے، کمنٹ باکس میں کر دیں یا جو ہمارا نمبر ہے اس کے اوپر آپ سینڈ کریں۔ بہت شکریہ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔